एपिसोड 660। पारस ने चैलेंज किया था, दूसरी बार उसका हाथ काटा जाएगा। दानियाल इस चैलेंज से धोखा खा गया। उसने समझा वो बनफ से नफीस आकर उसका हाथ काटेगा, लेकिन हाथ उसे नहीं, डॉक्टर को काटना पड़ा। डॉक्टर का बयान था, पारस ने फोन पर उसे जहर की कुछ खासियत बताई है और इसका तोड़ भी बताया है, लेकिन तोड़ के तौर पर जो इंजेक्शन दिया जाएगा उससे तमाम जिस्म का जहर सिमट कर उसी हाथ में आएगा जहां सुई चुभोई गई थी। अगर उस हाथ को ना काटा गया तो जख्म बढ़ता जाएगा और जहर भी रफ्ता रफ्ता फैलता जाएगा। मुख्तसर ये कि उस काने सीक्रेट एजेंट को जिंदा रखने के लिए उसका एक हाथ भी काटना पड़ा। यूं पारस का चैलेंज पूरा हो गया। जब उसने समंदर के साहिल पर वो जहरीली सुई चुभोई थी तो उस वक्त दानियाल काने सीक्रेट एजेंट के दिमाग में मौजूद था। उसने फौरन महसूस कर लिया था कि वो काना अचानक किसी तकलीफ में मुब्तला हो गया है। उसके आसाब कमजोर हो गए हैं और वो साकित हो गया है। फिर दूसरे ही लम्हे वो धप से रेत पर गिर पड़ा था। उसके आसपास निगरानी करने वालों ने तमाम लोगों को रोक लिया था। उनकी तलाशी ले रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे, और वो बातें सुन सुनकर दानियाल उनके दिमागों में पहुंच रहा था और मालूम कर रहा था कि उनमें से कौन अपना चैलेंज पूरा करने वाला पारस हो सकता है। पारस वहां डॉन मॉरिस के रूप में मौजूद था। जब उसने अपना नाम डॉन मॉरिस बताया तो दानियाल उसके दिमाग में नहीं गया। ये बात दूर तक फैल चुकी थी कि शादी की रात फराद अली तैमूर डॉन मॉरिस के दिमाग में आया था। बहरहाल इतना ही मालूम करना काफी था कि फराद ने डॉन मॉरिस के दिमाग में जगह बनाई है, लिहाजा दानियाल ने वहां जाने की हिमाकत नहीं की। जैसा कि वो मोहताज तबीयत का हामिल था, वो फराद और उसके टेलीपैथी जानने वाले साथियों के इल्म में ये बात नहीं लाना चाहता था कि वो तंजीम वाले मुल्क में मौजूद है। दूसरे, वो किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से टकरा कर अपने मकसद से हटना नहीं चाहता था और न ही अपने लिए नई मुसीबतें मोल लेना चाहता था। लेकिन ये बात खटक रही थी कि जब फरहाद डॉन मॉरिस के दिमाग में पहुंचा हुआ है तो डॉन को आलाकार बनाकर उसके जरिए जहरीली सुई चुभो सकता है और ये मशहूर कर सकता है कि पारस ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया है। दानियाल अपने शुबे की तस्दीक करना चाहता था, इसलिए चुपचाप नैन्सी के दिमाग में पहुंच गया। उसके जरिए उसने पारस के कमरे की तलाशी ली, उसकी अटैची खोलकर सारा सामान देखा, लेकिन जहरीली गैस या उसे फूंकने वाला नन्हा सा पाइप नजर नहीं आया। इसके बावजूद ये शुबा अपनी जगह कायम रहा कि फरहाद डॉन मॉरिस को अपना आलाकार बना सकता है। उसने अपने हवारियों का एक इजलास तलब किया, फिर उनसे कहा, पारस का सुराग नहीं लगा, लेकिन मैं उस आलाकार तक पहुंच गया हूं जिससे फरहाद अपना काम कराता है। मेरा ख्याल है पारस यहां सिरे से मौजूद ही नहीं है, सिर्फ उसके नाम का हवा खड़ा किया गया है। एक आला ओहदेदार ने कहा, पारस की तलाश में नाकाम होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो यहां मौजूद नहीं है। दानियाल ने कहा, हाँ, तुम दुरुस्त कहते हो। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है, मैं उसे तलाश करता रहूंगा। हो सकता है वो निकल आए, हो सकता है मेरे ख्याल की तस्दीक हो जाए। एक अफसर ने पूछा, वो आलाकार कौन है जो फरहाद के हाथों में कठपुतली बना हुआ है? वो अरबपति मिल ऑनर का नवासा डॉन मॉरिस है। सबने तायद की। उनमें से कुछ सुन चुके थे और कुछ शादी की तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से डॉन मॉरिस को टेलीपैथी का शिकार होते हुए देखा था। एक आला ओहदेदार ने कहा, हम अपने मकसद से हट रहे हैं, इख्तिदार की तरफ जाने के बजाय टेलीपैथी जानने वालों के चक्कर में पड़ रहे हैं। दानियाल ने कहा, टेलीपैथी का चक्कर अब हमारे लिए सूदमंद होगा। हम इख्तिदार में आने के लिए अपने मुखालिफों को एक एक करके रास्ते से हटाएंगे, उन्हें इस तरह हलाक करेंगे कि उसका इल्जाम बाप बेटे पर यानी फरहाद और पारस पर आएगा। सब लोग खुश हो गए, इस तदबीर पर वाह वाह करने लगे। ये निहायत ही सुनहरा मौका था। वो बाप बेटे शीबा का इंतकाम लेने के लिए अपने तौर पर वारदात करते जा रहे थे। इन वारदात में अब दानियाल की तरफ से इजाफा होने वाला था। एक तीर से दो शिकार होने वाले थे। इख्तिदार का रास्ता भी साफ होने वाला था। यूं वहां की इंटेलिजेंस वाले फौज के सिपाही सभी उन बाप बेटे के पीछे पड़ जाते और एक दिन उन्हें इस मुल्क से जरूर निकाल देते। और अगर वो निकलते और दानियाल एक नई हुकूमत कायम कर लेता तो फिर फरहाद से समझौता कर लेता। फरहाद की तमाम शराइत मंजूर करके अपने इख्तिदार को ज्यादा से ज्यादा तवील अरसे तक कायम रखता। ये उसका मंसूबा था और अब इस मंसूबे पर अमल होने वाला था। एक अफसर ने कहा, मेरे दिमाग में एक बात चुभ रही है, वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। सब उसकी तरफ देखने लगे। वो कह रहा था, क्या यह मुमकिन नहीं है कि डॉन मॉरिस के पीछे फरहाद का बेटा पारस छुपा हुआ है? इस बात ने सबको चौंका दिया।
یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی، ایسا پلاسٹک سرجری کے ذریعے پہلے بھی ہوتا آیا تھا، اور فراد علی تیمور نے اپنی ڈمی پیش کر کے تنظیم والے ملک کے حکام کو زبردست دھوکہ دیا تھا۔ خود یہاں کے حکام ایک ڈمی فراد کے ذریعے شیبہ کو فریب دیتے رہے تھے۔ دانیال نے کہا، آفیسر، ہمارا یہ خیال درست ہو سکتا ہے، بائی دی وے تمہارے دماغ میں یہ خیال پیدا کیسے ہوا؟ اس افسر نے کہا، آپ لوگ میری باتیں توجہ سے سنیں۔ جب ڈان مورس ایک طویل عرصے کے بعد استنبول سے تنظیم والے ملک پہنچا تو اس وقت جمال الدین مصطفیٰ پولیس والوں کی کسٹڈی سے نکل کر فرار ہو رہا تھا اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے ڈان مورس کو یرغمال بنایا اور پھر پولیس والوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی طرف فائر نہ کریں، اسے فرار ہونے کا موقع دیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے بھرے پورے ایئرپورٹ میں صرف ڈان مورس کو ہی یرغمال کیوں بنایا؟ اس سوال پر سب خاموشی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ کہنے لگا، اس لیے بنایا کہ جمال بن مصطفیٰ اور فراد علی تیمور کے درمیان پہلے ہی کٹ چوٹ تھا۔ فراد نے بتایا تھا کہ پارس ڈان مورس کے روپ میں آ رہا ہے، لہٰذا اسے یرغمال بنا کر لے جائے۔ اس کا بیٹا جمال بن مصطفیٰ کو فرار ہونے میں کافی مدد دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسری بار فراد نے مصطفیٰ کے 4 ساتھیوں کو جیل سے بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں فرار ہونے کا موقع دیا۔ ایک افسر نے سوال کیا، لیکن یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ڈان مورس ہی پارس ہے؟ اگر وہ فراد کا بیٹا ہوتا تو شادی کی رات اپنے بیٹے کو تماشا نہ بناتا، اسے نینسی کے ساتھ ازدواجی رشتے سے نہ روکتا۔ آپ یوں سوچیں کہ ماں باپ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی اولاد جوان ہو کر تنہائی میں جوان لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارے۔ باپ اپنے وقت میں بہت ہی عیاش تھا۔ اکثر یہی ہوتا ہے، جو لوگ عیاش ہوتے ہیں وہ اپنی جوان اولاد کو عیاشی سے روکتے ہیں۔ فراد بھی یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کا بیٹا پارس ڈان مورس کے روپ میں نینسی کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرے۔ ایک نے کہا، آفیسر، تمہاری یہ دلیل کمزور ہے۔ اولاد ہونے کے بعد ماں باپ کے قابو میں نہیں رہتی۔ یہ ضرور ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے فراد اپنے بیٹے کے دماغ کو قابو کر سکتا ہے، لیکن ایسا وہ کب تک کر سکتا ہے؟ اس طرح تو باپ بیٹے میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دانیال نے کہا، ذرا ایک منٹ، میں ایک اہم نقطہ بھول گیا تھا۔ شاید آپ لوگ نہیں جانتے، پارس اول زہریلا ہے۔ شمالی افریقہ کی ایک ناگن لڑکی نے اسے زہریلا بنا دیا ہے۔ کیا تمہاری یہ معلومات بالکل درست ہیں؟ یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ ہم 5 افراد کو ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم سکھانے کے بعد فراد اور اس کی فیملی کے تمام ممبران کی آوازیں سنائی گئی تھیں۔ ان کا لب و لہجہ یاد کرایا گیا تھا اور کہا گیا تھا، دفتن وقتاً ایسے افراد کے دماغ میں جانا چاہیے جو یوگا کے ماہر نہ ہوں، یا وقتی طور پر کسی بیماری کے باعث یا چوٹ وغیرہ لگنے کے باعث ان کا احساس ختم ہو رہا ہو۔ بہرحال میں ایسے وقت پارس اول کے پاس پہنچا تھا جب اس ناگن لڑکی کا زہر اس پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے توانائی حاصل کرنے میں مہینوں لگ گئے تھے۔ ان مہینوں میں میں نے اس کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کیں۔ اگر یہ نوجوان پارس اول خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہ کرے اور ازدواجی رشتہ قائم کرے تو وہ زہریلا اثر بن جائے گا۔ ایک نے سوال کیا، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ جوجو کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتا ہے۔ آپ لوگ اندر کی بات نہیں جانتے۔ جوجو اگرچہ ایک جوان لڑکی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر بالکل بچی ہے۔ اس میں عام لڑکیوں کی سی سوچ ہے، نہ جذبات ہیں، لہٰذا آج تک اس کے ساتھ کوئی ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوا۔ البتہ سلارا پارس کے زہر سے مر چکی ہے۔ اب آپ اس اہم نقطے پر آئیے کہ فراد علی تیمور اپنے بیٹے پارس کو نینسی سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے سے کیوں روک رہا ہے؟ صاف بات ہے، پارس چونکہ زہریلا ہے اور فراد نہیں چاہتا کہ اس کا زہر نینسی کے ذریعے ظاہر ہو، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ پلے کیا ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہاں ہم سمجھ گئے۔ فراد کی چال واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ڈان مورس کے پیچھے پارس چھپا ہوا ہے۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، اس چھپے ہوئے سانپ کو بل سے نکالنا ضروری ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ گیا ہے اور زیادہ عرصے چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اسے یہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ ایک بوڑھے سیاستدان نے کہا، آپ لوگ پارس کو ناک کہہ رہے ہیں، اسے اس کے بل سے نکالنا چاہتے ہیں، خود روپوش رہ کر اسے گرفتار کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، جب ہماری حکومت قائم ہوگی، جب ہم فراد سے سمجھوتا کریں گے، تو وہ ہمارے دماغوں میں آ کر آج کی یہ تمام باتیں معلوم نہیں کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو کیا ہم سے دوستی کرے گا یا پھر آج کی طرح بدترین دشمنی جاری رکھے گا؟
یہ ایسی بات تھی کہ سب سوچ میں پڑ گئے، سب کو چپ سی لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ نہ کچھ بولنے لگے، اپنی اپنی تجویز پیش کرنے لگے۔ دانیال نے کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، فراد اور اس کے ساتھیوں کی ٹیلی پیتھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ایک دن وہ ہمارا دوست بنے گا۔ آپ لوگ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ہماری کسی سازش کے ذریعے پارس اور فرحات یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم کوئی سازش نہیں کریں گے۔ مسٹر دانیال، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے راستے میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی؟ مجھے یقین ہے۔ آپ حضرات صرف اپنے مقصد پر نظر رکھیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ پارس آج ہمارے ایک اہم شخص کو سزائیں دے رہا ہے۔ اگر اس نے ہم میں سے کسی کو تاڑ لیا اور ہمارے بھی پیچھے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں پڑے گا، ہم سے دشمنی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم میں سے کوئی اس سے دشمنی نہیں کر رہا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، فرات کی پوری ہسٹری گواہ ہے، وہ کبھی خواہ کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کا بیٹا بھی ہم سے دشمنی نہیں کرے گا۔ دیٹس آل، میں اب جا رہا ہوں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس کے سامنے اسی طرح شطرنج کی بساط بچھی ہوئی تھی، جس کے کچھ مہرے پٹ گئے تھے اور کچھ رہ گئے تھے۔ شطرنج دو شخص کھیلتے ہیں، وہاں دوسرا شخص نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی کو تنہائی کا ساتھی نہیں بناتا تھا، کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اس کے سامنے رکھا ہوا گلاس خالی ہو گیا تھا۔ اس نے بوتل اٹھائی، پھر دوسرا گلاس بھر کر 2 گھونٹ پینے کے بعد شطرنج کے موروں کو دیکھنے لگا۔ وہاں جو مورا شاہ کہلاتا تھا، اس کی نظروں میں دراصل پارس تھا۔ شاہ کو مات دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے پارس کو مات دی، اور پارس کو مات دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے فرحات کو مات دے دی۔ وہ پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کبھی اٹھ رہا تھا، کبھی بیٹھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر دور جانا چاہتا تھا، دور سے شطرنج پر قدم جمائے ہوئے پارس کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا، کوئی ایسی تدبیر سوجھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، جبکہ پارس واقعی سانپ ہے اور اسے مارتے وقت لاٹھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اس نے نینسی کے دماغ میں رہ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ پارس کے ساتھ مقدس شہر جا رہی ہے۔ وہ دونوں کچھ عرصے تک تنظیم والے ملک کے معروف مقامات کی سیر کرتے رہیں گے، پھر واپس مقدس شہر واپس آ جائیں گے۔ دانیال کے دماغ میں گھوم پھر کر یہی تدبیر آ رہی تھی کہ خیال خانی کے ذریعے کچھ ایسے اعلی کاروں کو اپنے قابو میں کرے گا جو یوگا کے ماہرین ہوں، جن کے دماغوں میں فراد علی تیمور نہ پہنچ سکے، اور وہ اعلی کار کہیں بھی موقع پا کر ڈان مورس کو گولی مار دیں۔ پھر خیال آیا کہ اگر وہ پارس نہ ہوا، بیچارہ ڈان مارا گیا اور پارس زندہ رہ گیا تو مقصد حل نہیں ہوگا۔ پہلے پوری طرح یقین ہونا چاہیے کہ ڈان ہی پارس ہے، اور پوری طرح یقین کرنے کی ایک ہی تدبیر ہے، کسی طرح ڈان کے خون کا معائنہ کرایا جائے۔ اگر خون میں زہر کے اثرات پائے جائیں گے تو پھر اس کے پارس ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ دانیال شطرنج کی بساط پر پارس کو گھور کر دیکھ رہا تھا، پھر پریشان ہو کر اٹھ گیا۔ ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، یہ بڑا لمبا چکر ہوگا کہ ڈان مورس کا خون حاصل کیا جائے، اسے طبی معائنے کے لیے بھیجا جائے، تب کہیں تصدیق ہو۔ ایسی کارروائیوں کے دوران وہ باپ بیٹے ہوشیار ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کروں گا جس سے میری گردن پھنسے۔ دن میں وہ کبھی پیتا نہیں تھا، لیکن کوئی مشکل آ پڑے، بہت زیادہ سوچنا ہو، کوئی تدبیر کام نہ آئی ہو، تو ایسے میں بوتل کھول دیتا تھا، پھر پیتا چلا جاتا تھا۔ اس روز سوچتے سوچتے اور پیتے پیتے دوپہر ہو گئی۔ کھانے کا وقت ختم ہونے لگا، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر شطرنج کی بساط پر ایک ہاتھ مارا، اس پر رکھے ہوئے مہرے دور جا کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا۔ ایک بوڑھی ملازمہ وقت پر آتی تھی اور کام کر کے چلی جاتی تھی، وہی اس کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ ملازمہ نے اس کے سامنے کچھ ڈشیں لا کر رکھیں، پھر اسے دیکھ کر بولی، آپ کچھ زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ اس نے چونک کر بوڑھی ملازمہ کو دیکھا، پھر کہا، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پلیٹ میں کچھ لے کر کھانے لگا۔ ملازمہ نے کہا، میں نے ایک دنیا دیکھی ہے، آپ کو بھی دیکھتی آ رہی ہوں۔ آپ کبھی دن میں نہیں پیتے، آج بہت زیادہ پی لی ہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں، میں غریب ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن آپ کو دیکھ کر میری ممتا امٹ آتی ہے۔ مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، ارے کچھ نہیں، میں ایک ناک کو مارنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے تعجب سے منہ کھولا، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، ایسا ہرگز نہ کرنا، اول تو ناک کو نہ مارنا، اور اگر مارنا بہت ضروری ہو تو اس کے ساتھ ناگن کو بھی مار ڈالنا۔
دانیال نے تعجب سے پوچھا۔ وہ کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اگر ناگ کو مار ڈالا جائے تو ناگن اس مارنے والے کا پیچھا کرتی ہے اور ایک نہ ایک دن اسے ضرور ڈس لیتی ہے؟ دانیال نے ناگواری سے کہا۔ یہ سب بکواس ہے، بھلا ناگن کو کیسے پتا چلے گا کہ کس نے اسے مارا ہے؟ میں نے بڑے بڑے سپیروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو ناگ کو مارتا ہے اس کی تصویر مردہ ناگ کی آنکھ میں اتر آتی ہے اور ناگن اسے پہچان لیتی ہے۔ پھر کچھ سپیرے کہتے ہیں ناگن اپنے ناگ کی دیوانی ہوتی ہے، اس کی بو پہچانتی ہے، وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلا جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، پیچھے پیچھے ضرور چلی آتی ہے۔ دانیال سر جھکائے کھا رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے چونک کر اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں ایک نیا خیال ابھر رہا تھا، ایک زبردست تدبیر انگڑائی لے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لقمہ چباتے ہوئے اس تدبیر کو ذہن میں پکانے لگا، ہر پہلو سے اس پر غور کرنے لگا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھی ملازمہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ بس اتنی ہی سی بھوک تھی؟ دانیال نے اپنی جیب ٹٹولی۔ اس نے $100 کے 10 نوٹ نکالے، پھر ملازمہ کو دیتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں سے مجھے ایک نیا آئیڈیا ملا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ گھر کا جو کام رہ گیا ہے اسے کر کے چلی جاؤ، میں ضروری کام میں مصروف ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ وہ پھر اسی کمرے میں آ گیا جہاں ایک طرف شطرنج کی بساط پڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف فرش پر مورے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بساط کو اٹھا کر دوبارہ میز پر بچھایا، پھر فرش پر سے 2 مورے اٹھائے، ان میں سے ایک شاہ تھا اور دوسرا سادہ۔ اس نے شاہ کو شطرنج کے ایک درمیانی خانے میں رکھا، یہ اس کی نظروں میں پارس تھا۔ پھر اس نے پیادے کو بساط کے ایک گوشے میں کھڑا کیا، یہ پیادہ نہیں، اس کی نظروں میں ماریا تھی۔ ماریا، وہ ناگن جس نے پہلی بار پارس کو ڈسا تھا، اپنا زہر اس کے اندر پہنچایا تھا، پھر اسے ایسے چاہنے لگی تھی جیسے ناگن اپنے ناک کو چاہتی ہے، اسے ہر حال میں حاصل کرتی ہے، اگر حصول کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن کر آئے تو اسے ٹس لیتی ہے۔ اس کے ذہن میں نئی تدبیر آئی تھی۔ اس تدبیر کے مطابق ڈان مورس کے خون کا معائنہ کرانا کوئی ضروری نہیں تھا۔ ناگن اپنے ناک کو پہچانتی ہے، خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ اگر ماریا تنظیم والے ملک پہنچ جائے تو وہ ڈان مورس کو پہچان لے گی اور بے اختیار اس کی طرف آئے گی۔ اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کو ہر روپ میں پہچان لیتی ہے، اس کی بو سونگھ لیتی ہے، اگر یہ سب قصے کہانیوں کی بات ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ماریا یہاں پہنچتی اور پارس کہیں چھپا ہوتا تو ماریا کو دیکھ کر چونکتا ضرور۔ جس طرح 2 جسموں میں خون کی کشش ہوتی ہے، اسی طرح ان دونوں کے خون میں ایک ہی زہر تھا۔ اس زہر کی کشش ان دونوں کو ضرور ایک دوسرے کی طرف لے جاتی۔ دانیال نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے، آنکھیں بند کیں، پھر خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا اپنے ایک معمول کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اسے مخاطب کر کے بولا، لندن میں ایک لارڈ ہے جس کا نام سر تھامسن جانسن ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرو، ابھی اس سے رابطہ قائم کرو۔ میں اس کی آواز اور لب و لہجہ بھول چکا ہوں، تمہارے ذریعے سننا چاہتا ہوں۔ اس کا معمول ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ ماریا کے باپ کا نام سر تھامس جانسن تھا۔ اب سے برسوں پہلے وہ شمالی افریقہ کے اسی حصے میں بھٹکتے ہوئے پہنچ گئے تھے جہاں سپیروں کا قبیلہ تھا۔ اس کے قریب ہی ایک اور قبیلہ آباد تھا۔ وہاں کے حبشیوں نے سر تھامس جانسن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا، ان کا مال و اسباب چھین لیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ مار دیے جاتے، لیکن سردار کی بیٹی سر تھامسن جانسن پر عاشق ہو گئی تھی۔ سردار نے کہا، میری بیٹی سے شادی کرو گے تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ شادی کے علاوہ ایک اور شرط ایسی تھی جسے ماں باپ کبھی قبول نہیں کرتے، اور وہ یہ کہ ان کی پہلی اولاد سپیروں کی بستی میں ایک لیڈی وچ ڈاکٹر کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ اس قبیلے کا دستور تھا۔ سردار کی بیٹی اپنی پہلی اولاد سپیروں کے بستی میں پہنچاتی تھی اور لیڈی وچ ڈاکٹر اس بچے کی پرورش کرتی تھی، اسے رفتہ رفتہ زہریلا بنا دیتی تھی۔ سر تھامس جانسن اور سردار کی بیٹی کی شادی ہوئی، پھر ماریا نے جنم لیا، اسے سپیروں کی بستی میں پہنچا دیا گیا۔ ماریا کی ماں روتی پیٹتی رہی، لیکن سردار اور دوسرے قبیلے والے رسم و رواج سے مجبور تھے اور یہ جانتے تھے کہ سپیروں کی بستی میں پہلی اولاد نہ پہنچائی گئی تو لیڈی وچ ڈاکٹر اپنے جادو کے ذریعے ان پر عذاب نازل کر دے گی۔ بہرحال ماریا کی نیگرو ماں روتی پیٹتی اپنے شوہر سر تھامس جانسن کے ساتھ وہاں سے لندن چلی گئی۔ جب ماریا جوان ہوئی تو تقدیر نے تماشا دکھایا، پارس کو وہاں پہنچایا، پھر پارس کے ساتھ ماریا پیرس پہنچ گئی۔ سر جانسن اپنی نیگرو بیوی کے ساتھ اس سے ملنے آئے اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وعدہ کیا کہ ماریا کا باقاعدہ علاج کراتے رہیں گے
اور کسی نہ کسی طرح اس کے جسم سے زہر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن ماریا اور پارس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا کچھ آسان نہیں تھا۔ پارس اس کی آنکھوں سے سحر زدہ ہو گیا تھا، اس کا زہر اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا اور وہ بے اختیار ماریا کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ دراصل ماریا جب بھی تنہائی میں پارس سے ملتی تو پیار و محبت کے دوران اپنے دانتوں کے ذریعے اس کے جسم میں تھوڑا بہت زہر اور بھر دیتی تھی، جس کے باعث وہ اور زیادہ متاثر ہو جاتا تھا۔ پارس دوم نے ایک تدبیر پر عمل کیا تھا اور پارس اول کو کسی حد تک اس کے زہر سے نجات دلائی تھی۔ زہر تو بہرحال اس کے جسم میں موجود تھا، لیکن وہ وقتی طور پر ماریا کے زہر سے نکل گیا تھا۔ ادھر سر تھامس جانسن اپنی بیٹی ماریا کو لندن لے جا کر کس طرح اس کا علاج کر رہے تھے، اسے کس طرح قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دانیال نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ آج پارس کے معاملے میں ماریا اچانک یاد آئی تو وہ اس کے باپ تک پہنچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون پر رابطہ قائم ہوا۔ اس کے معمول نے سر تھامس جانسن سے بات کی۔ دانیال خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا لندن پہنچ گیا۔ سر تھامس جانسن کے دماغ کو چپ چاپ پڑنے لگا۔ لندن کے اس لارڈ کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی ماریا کے لیے ایک شاندار بنگلہ بنایا تھا۔ اس بنگلے میں اس کی خدمت کے لیے جتنی عورتیں اور مرد تھے وہ سب طب کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ نرسیں تھیں اور وارڈ بوائے وغیرہ تھے۔ ماریا دماغی مریضہ نہیں تھی، اکثر نارمل رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی غصے میں آ جاتی تو کسی نہ کسی کو کاٹنے دوڑتی تھی۔ ایسے وقت اس سے بچنے کی مختلف تدابیر کی گئی تھیں۔ وہ بچتے بھی تھے اور فوراً ڈاکٹروں کو طلب کر لیتے تھے۔ لندن کے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر صبح اور شام اس کے پاس آتے تھے، اس کا معائنہ کرتے تھے اور اس کے جسم سے زہر کی مقدار کم کرنے کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی سر تھامس جانسن مہیا کرتے تھے۔ وہ بنگلہ ایک ہسپتال کی طرح تھا۔ ماریا کے زہر کو ختم کرنے کے لیے وہاں جدید ترین مشینیں اور آلات منگوا کر رکھے گئے تھے۔ وہ گورننس بھی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو ماریا کو نت نئے ڈیزائن کے لباس پہننے اور طرح طرح سے میک اپ کرنے کا ہنر سکھاتی تھی۔ اسے اونچی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سمجھایا کرتی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے افریقہ میں پرورش پاتی رہی تھی۔ اس دنیا کی سائنسی ترقی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے اسے ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، ٹرانسمیٹر وغیرہ کے متعلق سمجھایا جاتا تھا۔ سر تھامس جانسن کی پوری کوشش یہی تھی کہ اس کی بیٹی کچھ تعلیم حاصل کر لے، سوسائٹی کے آداب سیکھ لے اور اس طرح زندگی گزارے کہ کوئی اسے افریقہ کی وحشی لڑکی نہ سمجھے۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی۔ ماریا کے بعد اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ساری توجہ اسی پر دے رہے تھے۔ ماں باپ جو سکھانا چاہتے تھے وہ بڑی حد تک سیکھ رہی تھی، لیکن ایک بات پریشان کر رہی تھی، وہ یہ کہ کسی بھی صورت میں وہ پارس کو نہیں بھولتی تھی۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، جو بات ایک بار سمجھائی جاتی اسے کبھی بھولتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو کچھ پڑھایا جاتا تھا اور جو طور طریقے سکھائے جاتے تھے وہ انہیں یاد رکھتی تھی۔ پارس اس کی جوانی کا پہلا طور طریقہ تھا، پھر بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ باپ اسے سمجھاتا تھا، بیٹی غصے میں نہ آیا کرو، ہمیشہ ٹھنڈا مزاج رکھو۔ ماریا کہتی تھی، میں تو بالکل نارمل رہتی ہوں، لیکن غصہ آپ ہی لوگ دلاتے ہیں۔ بھلا ہم کیسے غصہ دلاتے ہیں؟ آپ مجھے پارس کے پاس جانے کیوں نہیں دیتے؟ اصل بات یہ ہے کہ پارس بہت ہی مہذب، بہت ہی تعلیم یافتہ جوان ہے اور بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم تمہیں اس کے شایان شان بنا رہے ہیں۔ جب تم اس کے قابل ہو جاؤ گی تو تمہیں اس کے پاس جانے کی اجازت دے دیں گے۔ مجھے جو پڑھایا جاتا ہے پڑھتی ہوں، جو سکھایا جاتا ہے سیکھتی ہوں، جو سمجھایا جاتا ہے سمجھتی ہوں، ہر کام کرتی آ رہی ہوں۔ پھر وہ وقت کب آئے گا؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے پارس کے پاس پہنچایا جائے یا پارس کو یہاں بلا لیجیے۔ دانیال خاموشی سے خیالات پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ سر تھامس جانسن کے دماغ سے خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا ماریا کے دماغ میں پہنچا۔ وہ بے چینی سی محسوس کرنے لگی، ایک ہاتھ سے سر کو تھام کر بولی، اب میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی ہوں، جیسے میرے آس پاس یا میرے اندر کوئی خطرہ جنم لے رہا ہو۔ باپ نے فوراً ہی پیچھے ہٹ کر کہا، دیکھو بیٹی، غصے میں نہ آنا، تم خطرناک ہو تو تمہارے لیے ماں باپ بھی تم سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ پلیز خود کو نارمل رکھو۔ ڈیڈی، میں غصے میں نہیں ہوں، میں اپنے دماغ میں بوجھ محسوس کر رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے سر میں کوئی شیطان گھس آیا ہے۔ ظاہر ہے وہ خیال خانی کی لہروں کو محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ طریقہ نہیں جانتی تھی کہ سانس روکنے سے وہ لہریں دماغ سے نکل جائیں گی۔ سر تھامس جانسن نے کہا، اگر تم دماغ کے اندر کچھ محسوس کر رہی ہو تو شاید فرہاد صاحب آئے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں، مسٹر فرہاد،
क्या आप हमारे दरमियान मौजूद हैं? उसे कोई जवाब नहीं मिला। दानियाल खामोश था। वो बड़ी तेजी से सोच रहा था, ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? क्या फराद बनकर बोलना चाहिए? फिर उसके अंदर के खौफ ने समझाया, एक डमी फराद बनने वाले का अंजाम हमारे सामने है। उसकी एक आंख गई, एक हाथ गया और अब एक टांग जाने वाली है। अगर मैं फराद बनकर बोलूंगा और कभी ये राज खुल गया तो वो बाप बेटे मुझे भी टुकड़े टुकड़े करके मार देंगे। इधर दानियाल सोच रहा था, उधर सर थॉमस जॉनसन कह रहा था, बेटी जब तुम पेरिस में थीं तो मैंने फराज साहब के साथ कुछ वक्त गुजारा था। उनकी फैमिली मेंबर से भी मिलता रहा हूं। फिर टेलीपैथी से मुताल्लिक अच्छी खासी किताबें पढ़ी हैं। कहते हैं अगर दिमाग में कोई आए और उसका आना नागवार गुजरे तो सांस रोक लिया जाए। इस तरह ख्याल खानी की लहरें वापस चली जाती हैं। दानियाल ने परेशान होकर सोचा, अगर मारिया ने सांस रोक ली तो क्या होगा? मैं उसके दिमाग में नहीं रह सकूंगा। उसे ट्रैप करके डॉन मॉरिस तक नहीं पहुंचा सकूंगा। अभी वो मारिया के दिमाग में बैठा सोच ही रहा था कि अचानक दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उधर मारिया ने सांस रोक ली थी। उसकी ख्यालखानी की लहरें वापस आ गई थीं। उसने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा, मैं अक्सर ऐसे वक्त हाजिर दिमागी से काम नहीं ले सकता। दरअसल दिमाग काम ही नहीं करता। अब इस नाकामी के बाद अकल आ रही है। मैं फराद की आवाज़ और लबो लहजे में बोलता तो मुझे डर किस बात का था? फर्ज किया इस वक्त फराद पहुंच जाता तो वो कभी मालूम ना कर सकता कि दानियाल उसके लहजे में बोल रहा है, और ना ही वो मेरे दिमाग में आ सकता था क्योंकि मैं अपना लबो लहजा मारिया और उसके बाप को ना सुनाता। उसने फिर आंखें बंद की। ख्याल खानी करता हुआ सर थॉमस जॉनसन के दिमाग में पहुंचा। फिर कहा, हेलो, मैं फराद बोल रहा हूं। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया। खुश होकर बोला, जनाब फराद साहब, क्या आप आए हैं? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारी बेटी के दिमाग में आया था। तुम्हें यह मशवरा नहीं देना चाहिए था कि वो सांस रोक ले। मेरी बेटी अपने दिमाग में बोझ महसूस कर रही थी। आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे ये मशवरा दे दिया। दरअसल मैं खामोश था और उसके अंदर रहकर उसकी दिमागी कैफियत मालूम कर रहा था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? डॉक्टर बाहर से मुआयना करके इलाज करते हैं, आप अंदर पहुंचकर सारी कैफियत मालूम कर सकते हैं। मैं अभी मारिया को समझाता हूं, आइंदा ये सांस नहीं रोकेगी। फिर वो अपनी बेटी को समझाने लगा। वो बोली, अगर पारस के डैडी मेरे दिमाग में आना चाहते हैं और मुझे पारस का पता बताना चाहते हैं या उसके पास पहुंचाना चाहते हैं तो मैं कभी सांस नहीं रोकूंगी। ये सुनते ही दानियाल उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर वो बेचैनी महसूस करने लगी। उसने फराद के लबो लहजे में कहा, मैं तुम्हारे पारस का बाप हूं। मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे के लिए बहुत बेचैन हो। पहले तुम ये वादा करो, जो बात मुझसे कहोगी उसके लिए जबान इस्तेमाल नहीं करोगी, सिर्फ सोच के जरिए बोलती रहोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैडी हमारी बातें सुन सकें। अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हें पारस के पास नहीं जाने देंगे। वो सोच के जरिए बोली, मैं जबान से कुछ नहीं बोलूंगी। क्या तुम मुझे पारस के पास पहुंचा सकते हो? वो तुमसे बहुत दूर है। इन दिनों वो तंजीम वाले मुल्क में है। अगर तुम अपने डैडी को राजी कर लो कि तफरी की गरज से तंजीम वाले मुल्क जाना चाहती हो और वो तुम्हें वहां तक पहुंचा दें तो उसके बाद पारस तक पहुंचाना मेरा काम है। डैडी को मालूम होगा मैं पारस से मिलने जा रही हूं तो वो मुझे कभी तंजीम वाले मुल्क जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मारिया, ज़रा जहानत से काम लो। डैडी को बताने की क्या ज़रूरत है? तुम सिर्फ तफरी का इरादा जाहिर करो। क्या अभी डैडी से बोलूं? अभी ठहर जाओ, पहले मैं उनके पास जाकर तुम्हारी कैफियत बता रहा हूं। तुम ज़रा देर बाद उनसे बातें करना। उसने सर थॉमस जॉनसन से कहा, मैं उसके ख्यालात मुख्तसर तौर पर पढ़ चुका हूं। वो दिमागी तौर पर नॉर्मल है। अगर वो घर की चार दीवारी से बाहर तफरी के लिए निकलती रहेगी तो उसके दिमाग की रही सही कमजोरी भी दूर हो जाएगी और खामखा पैदा होने वाला गुस्सा और झुंझलाहट भी जाती रहेगी। उसने थोड़ी देर तक उल्टी सीधी बातें समझाने के बाद कहा, अच्छा सर थॉमस, इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूं। फिर आपकी बेटी के पास आता जाता रहूंगा और आपको उसकी दिमागी कैफियत से आगाह करता रहूंगा। वो खामोश हो गया, लेकिन उसी के दिमाग में रहा। थोड़ी देर बाद मारिया ने कहा, डैडी, आपने वादा किया था जब मैं अच्छी तरह पढ़ने लिखने और तहजीब को समझने लगूंगी तो मुझे इस मुल्क से बाहर भेजेंगे। मैं दुनिया के जिस मुल्क में चाहूंगी जाकर तफरीह कर सकती हूँ। हाँ हाँ, मैंने कहा था, और तुम वाकई दिल लगाकर सीख रही हो। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं तंजीम वाले मुल्क जाना चाहती हूँ। बाप ने हैरानी से पूछा, अरे तंजीम वाले मुल्क में क्या रखा है? वहाँ कोई सेहत अफजा मकाम तो नहीं है?
تفریح کے لیے کوئی قابل ذکر جگہ بھی نہیں ہے؟ آپ بھول رہے ہیں، مجھے جو پڑھایا گیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے اپنی ٹیچر سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ وہاں مقدس شہر ہیں، مقدس جگہیں ہیں، مقدس مقامات ہیں۔ میں پہلے ان مقامات پر جاؤں گی، اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے دعا مانگوں گی، پھر تفریح کی غرض سے دوسرے ممالک کی طرف جاؤں گی۔ باپ نے خوش ہو کر کہا، تم بہت ذہین ہو، تھوڑے سے عرصے میں تم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ یہ تمہاری ذہانت ہے کہ تفریح کی غرض سے ملک سے باہر جانا چاہتی ہو اور اس کی ابتدا دعاؤں سے کرنا چاہتی ہو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اچھا بتاؤ، کب جاؤ گی؟ میں تو آج ہی جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، میں اور تمہاری ممی کل تمہارے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر باپ سے لپٹ گئی، اس کی پیشانی کو چومنا چاہتی تھی۔ باپ سہم کر ذرا پیچھے ہوا، وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے ڈیڈی، میں وعدہ کرتی ہوں میرے دانت آپ کی پیشانی سے نہیں لگیں گے۔ باپ نے مسکرا کر کہا، بیٹی تم سے زہر بھی ملے تو قبول ہے، آخر ہماری جان ہو، جان لوگی تو کیا ہوا، بس یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ آدمی موت سے ڈرتا ہے، اسی خوف سے میں ذرا جھجک گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے باپ کی پیشانی پر جھکی، پھر آہستگی سے چوم کر الگ ہو گئی۔ دانیال نے اس کے دماغ میں پہنچتے ہی کہا، دیکھو بے چینی ظاہر نہ کرنا، میں پھر آیا ہوں اور تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ کل تم یہاں سے تنظیم والے ملک کے لیے روانہ ہو جاؤ گی تو پرسوں تمہیں گائیڈ کروں گا اور پارس کے پاس پہنچا دوں گا۔ اب جا رہا ہوں، ہم تنظیم والے ملک میں ملیں گے۔ سوفار۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، آنکھیں کھول دیں۔ سامنے میز پر شطرنج کی بساط اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ بساط کے عین وسط میں شاہ کا وہ مہرہ تھا جسے دانیال پارس سمجھتا تھا، اور بساط کے گوشے میں ایک پیادہ تھا جو اس کے خیال میں ماریا تھی۔ اس نے ماریا کو اس گوشے سے اٹھایا اور ساتھ ہی قریبی خانے میں پہنچاتے ہوئے کہا، میرے ناگ دیوتا، تمہیں بل سے نکالنے کے لیے تمہاری ناگن آ رہی ہے۔ فرزانہ بے چین تھی، نہ اسے نیند آتی تھی، نہ بھوک لگتی تھی، ایک جگہ بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کبھی یہ سوچتی کہ بنگلے سے باہر جانا چاہیے، پھر خیال آتا شاید پارس کا فون آ جائے۔ جب وہ فون کے انتظار میں بیٹھی رہتی تو خیال آتا باہر نکل کر گھومنا چاہیے، شاید وہ کسی کھلی فضا میں کہیں کسی دوسرے روپ میں مل جائے۔ اس کی ساس نے دماغ میں آ کر بتا دیا تھا، پارس پھر گم ہو گیا ہے، اس نے جیری جیکب کو مار ڈالا ہے، اور ان ٹیلی پیتھی جاننے والے ساس سسر کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پارس تک پہنچ سکے۔ اس کی ساس نے کہا، بیٹی تم اپنی رہائش گاہ میں رہو، وہ ضرور فون کرے گا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، تم یہاں تنہا ہو، وہ تمہارے لیے فکر مند ہوگا، کسی نہ کسی طرح تمہاری خبر لے گا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، نہ اس کا فون آیا، نہ اس نے شکل دکھائی، نہ ہی کہیں سے ایسا اشارہ دیا کہ وہ اڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ جاتی۔ آخر ساس نے مشورہ دیا، تم اپنی ملازمہ کو فون کے پاس بٹھا دو، اس سے کہو کمرے سے باہر نہ جائے، جب بھی پارس کا فون آئے تو اس کا پیغام نوٹ کرے اور اسے بتائے کہ تم اس کے لیے کتنی پریشان ہو، اس سے کہیں بھی کسی بھی حال میں ملنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا، ماما آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ملازمہ کو یہاں بٹھا کر جاتی ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں، بولو کیا بات ہے؟ آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ رسونتی کو یہ بات بری لگی، اس نے ناگواری سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں، وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ سے اور پاپا سے کتراتے ہیں۔ کترانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نافرمان ہیں اور آپ لوگوں کا احترام نہیں کرتے، وہ صرف آپ کی ٹیلی پیتھی کے مخالف ہیں۔ کیا ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی شکایت دور ہو جائے؟ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کی مدد نہ کریں، آپ ماں بیٹے کے درمیان یہ بات طے ہو جائے کہ آپ پارس کے دماغ میں آیا کریں گی، صرف اس کی خیریت معلوم کریں گی اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی مدد نہیں کریں گی۔ رسونتی نے خوش ہو کر کہا، تم بہت اچھی ہو، بہت ذہین ہو، تم نے بڑے کام کی بات کی ہے۔ واقعی جب وہ ہماری مدد قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کے سامنے ٹیلی پیتھی کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ ایک ماں اور کیا چاہتی ہے؟ صرف اپنے بیٹے کی خیریت اور سلامتی۔ میں اسی بنیاد پر اس کے دماغ میں آتی جاتی رہوں گی، اگر وہ مان لے۔ اس بار ملاقات ہوئی تو میں منا لوں گی۔ مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یوں بے لگام ہو جائے گا تو میں بابا صاحب کے ادارے سے باہر نہ جانے دیتی۔ وہاں پہنچ کر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پیچھے پڑ گیا۔
جیری جیکب کو مار چکا ہے، باقی 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تلاش میں ہے۔ ہمیں ان کے متعلق معلوم ہے۔ ایک کا نام ڈینی دانیال ہے، وہ ان دنوں تنظیم والے ملک میں ہے۔ اگر پارس اسے تلاش کرے گا تو خامخواہ وقت ضائع کرے گا، اور یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ دانیال اپنی قوم میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 اور ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں جن کے نام اور حلیے مجھے معلوم ہیں۔ تم غور سے سنو اور اپنی یادداشت میں محفوظ رکھو، ہو سکے تو نوٹ کر لو۔ رسونتی باقی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے نام اور حلیے تفصیل سے بتانے لگی۔ پھر اس نے پوچھا، تم نے نوٹ نہیں کیا؟ ماما آپ بول رہی تھیں، میں سن رہی تھی، اور میں نے سب کچھ ذہن نشین کر لیا ہے، لیکن ایک بات کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں پارس کو ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تفصیل بتاؤں گی تو وہ پوچھے گا، مجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ بتانا ہوگا کہ ماما نے بتایا ہے، اور ماما نے یقیناً خیال خانی کے ذریعے یہ معلومات حاصل کی ہیں۔ تم اسے یہ نہیں بتانا کہ یہ معلومات میرے ذریعے حاصل ہوئی ہیں، تو پھر میں کیا بتاؤں گی؟ مجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ بیک وقت تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا ذکر نہ کرنا، صرف اتنا کہہ دینا کہ تم نے ایک شخص کو مشکوک حالت میں دیکھا ہے۔ وہ کہیں بیٹھا ہوا خلا میں تک رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا، ارے میں تو اپنے بنگلے میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس شخص نے اٹھتے ہوئے کہا، تم میری مٹھی میں ہو، سیدھی طرح کار میں چل کر بیٹھو۔ آنے والے نے کہا، میں تمہارا غلام نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پھر چپ ہو گیا، سر جھکا لیا، اور اس شخص کے پیچھے چلتا ہوا اس کی کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ رسونتی یہ باتیں فرزانہ کو سمجھا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم پارس سے کہنا تم اس شخص کا تعاقب نہیں کر سکیں، لیکن اس کی کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، لہٰذا تم یہ نمبر بھی نوٹ کر لو۔ رسونتی نے اسے نمبر بتایا۔ فرزانہ نے پوچھا، کیا واقعی اس ٹیلی پیتھی جاننے والے شخص کی کار کا نمبر ہے؟ جب وہ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے بعد کچھ عرصے تک یہاں تھا تو یہی کار استعمال کرتا تھا۔ پتہ نہیں یہ کار اس کی ملکیت ہے یا نہیں، لیکن پرانے رجسٹر الٹ پلٹ کر دیکھنے سے یہ نام ضرور ملے گا۔ فرزانہ نے ملازمہ کو بلایا۔ اس رہائشگاہ میں وہی ایک قابل اعتماد ملازمہ تھی۔ اس نے سمجھایا، تم اسی کمرے میں رہو گی، صاحب کا فون آ سکتا ہے، وہ جو پیغام دیں اسے نوٹ کر لینا، اور یہ ضرور کہنا کہ میں ان کے لیے بہت پریشان ہوں، ان سے کہیں بھی کسی صورت میں ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے ضروری ہدایات دے کر رہائشگاہ سے باہر آ گئی، اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی، پھر اسے سٹارٹ کر کے ایک لمبی ڈرائیو کے لیے نکل پڑی۔ دنیا میں اب تک کروڑوں اور اربوں محبت کرنے والے گزرے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے کوئی ایسا نسخہ نہیں چھوڑا جس پر عمل کرتے ہوئے وہ بچھڑے ہوئے محبوب سے جا مل سکے۔ وہ سوچ کر نکلی تھی، تمام دن ڈرائیو کرتی رہے گی اور رات کو بھی اس وقت تک کار چلاتی رہے گی جب تک اسے نیند نہ آ جائے، اور وہ جانتی تھی اسے نیند نہیں آئے گی۔ تلاش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اچانک ٹیلی فون سے اشارہ موصول ہوا۔ اس نے کار ایک کنارے روکی اور کارڈ لیس ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے پارس کی آواز سنائی تھی، وہی ہوں جس کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہو۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی، چیختے ہوئے بولی، ارے تم کہاں ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے تمہارے بنگلے میں فون کیا تھا، ملازمہ نے کہا تم گاڑی لے کر نکلی ہوئی ہو، لہٰذا میں نے اسی نمبر پر تمہیں رنگ کیا ہے۔ او پارس، میں مر جاؤں گی۔ تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ کتنی جلدی آؤں؟ ابھی آ جاؤ، میرے ریسیور رکھنے سے پہلے آ جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے، تھوڑی سی دیر لگے گی۔ کتنی دیر لگے گی؟ یہاں کچھ ایجنسیاں ہیں جہاں کرائے پر لڑکیاں ملتی ہیں جو اچھے خاصے معاوضے پر کسی بھی نوجوان کے ساتھ تفریح کرتی ہیں، سنیما، تھیٹر اور کلبوں میں جاتی ہیں۔ اسی طرح کرائے پر لڑکے بھی ملتے ہیں جو اچھے خاصے معاوضے پر جوان لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تم ایسی 2 ایجنسیوں میں جاؤ اور کسی خوبصورت لڑکے کی تلاش کرو جو تمہارے ساتھ وقت گزار سکے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہارے سوا کسی کا تصور نہیں کر سکتی۔ اگر خواہ تصور آئے تو میں اس پر تھوک دوں گی۔ پہلے پوری بات سنو۔ ان 2 ایجنسیوں میں جا کر لڑکوں کو دیکھو اور انہیں ناپسند کرو۔ پھر تیسری ایجنسی کا پتہ نوٹ کرو، اس کا نام ہے ڈیشنگ پیئرز۔ یہ ایجنسی 32 ایونیو میں 5ویں اسٹریٹ پر ہے۔ وہاں جاؤ گی تو تمہارے سامنے کچھ نوجوانوں کو پیش کیا جائے گا، میں ان کے درمیان رہوں گا۔ تم مجھے میری انگلی کی اس انگوٹھی سے پہچان سکتی ہو جو تم نے مجھے پہنائی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولی،
او پارس، کتنا ایڈونچر ہے، کتنی رومانی جستجو کے بعد تمہارے پاس پہنچوں گی، بس آ رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، کار اسٹارٹ کی، پھر طوفانی رفتار سے ڈرائیو کرتی ہوئی ایک ایجنسی تک پہنچ گئی۔ ایجنسی والوں نے اسے خوش آمدید کہا، اس کے سامنے کتنے ہی نوجوان لڑکے پیش کیے۔ وہ انہیں ناپسند کر کے دوسری ایجنسی میں پہنچی، وہاں بھی اس نے لڑکوں کو ناپسند کیا۔ پھر کار ڈرائیو کرتی ہوئی ڈیشنگ پیئرس کے دفتر پہنچ گئی، وہاں بھی اسے خوش آمدید کہا گیا، اس کی ضرورت پوچھی گئی۔ پھر اس کے سامنے چند خوبرو جوان پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک جوان نے سر کھجانے کے بہانے اپنا ہاتھ اٹھایا تو فرزانہ کو اپنی انگوٹھی نظر آ گئی۔ اس نے کہا، مجھے یہ نوجوان پسند ہے۔ وہ دفتر میں آ کر اس کی فیس ادا کرنے لگی۔ پارس نے خوب سوچ سمجھ کر فرزانہ سے ملنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ نیو یارک میں ایسی ایجنسیاں ہیں جہاں بے روزگار نوجوان جو خوبرو ہوتے ہیں وہ ان ایجنسیوں میں اپنا نام اور پتہ لکھا کر وہاں کے ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دولت مند لڑکیاں یا بیرونی ممالک سے یا دوسرے شہروں سے آنے والی لڑکیاں جو تنہا ہوتی ہیں، اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ایسی ایجنسیوں میں آتی ہیں اور ان کا معاوضہ ادا کر کے اپنی پسند کا ساتھی لے جاتی ہیں۔ پارس نے ایسی ہی ایک ایجنسی میں اپنا نام اور فرضی پتہ لکھایا تھا اور وہاں کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر فرزانہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب فرزانہ اسے لے کر کار میں آ گئی تھی۔ وہاں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اسے گھور کر دیکھا، پھر پوچھا، تم نے یہ انگوٹھی کہاں سے حاصل کی ہے؟ کیا تم واقعی میرے پارس ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مس تم اتنی حسین ہو کہ میں تمہیں مس نہیں کرنا چاہتا اور اتنی معصوم ہو کہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ دراصل تمہارا پارس میری گرفت میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی، پھر اس کے سینے پر چاقو کی نوک رکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ نکالو ورنہ میں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا، میرے ہاتھ میں یہی ایک ہیرے کی قیمتی انگوٹھی ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار لی، پھر اس سے تمہارے متعلق بہت کچھ سنا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں تمہیں ٹریپ کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے تمہارے پارس کو ایک جگہ قید کر دیا۔ اب تم مجھے لاکھوں ڈالر دو گی اور میرے ساتھ کچھ رنگین لمحات گزارو گی تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یو شٹ اپ! میں تمہیں لاکھوں ڈالر دے سکتی ہوں لیکن تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں اپنے محبوب کی امانت ہوں، میں اس کی جان جاتے ہوئے دیکھوں گی تو اپنی جان بھی دے دوں گی۔ میں جانتا ہوں میری فرزانہ ایسی ہی ہے۔ اے خبردار، مجھے میری فرزانہ نہ کہنا۔ ارے میں مذاق ختم کر رہا ہوں، غصہ تھوک دو، میں ہی تمہارا پارس ہوں۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتی۔ اپنا میک اپ اتارو۔ میک اپ اتاروں گا تو دشمن گھیر لیں گے۔ میری رہائش گاہ میں چل کر اتار سکتے ہو۔ تمہاری رہائش گاہ دشمنوں کی نظروں میں ہے، کیا میں وہاں سے زندہ سلامت نکل سکوں گا؟ میں کچھ نہیں جانتی، پہلے مجھے یقین دلاؤ۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا محبوب تم سے بہت پیار کرتا ہے؟ کیا تمہاری پرائیویٹ باتیں کسی کو بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے سائے سے بھی ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا جو تنہائی میں اپنی محبوبہ سے کہتا ہے۔ تو پھر توجہ سے سنو، میں وہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں جو ہم دونوں تنہائی میں کہہ چکے ہیں اور کر چکے ہیں۔ پھر وہ قریب جھک کر بہت دھیمی دھیمی آواز میں کچھ کہنے لگا، جسے سن کر فرزانہ کا چہرہ حیا سے چمک اٹھا تھا۔ وہ اسے پرے دھکیلتے ہوئے ڈھیلے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بولی، یو چیٹ! دھوکے باز! تم مجھے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یہ بہت ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا؟ آخر دشمن تمہارا تعاقب کر رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کار کے اندر جو باتیں کر رہے ہیں وہ باہر سے نہیں سنی جا سکتی، اور دیکھنے والے یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ تم مجھے کرائے پر حاصل کرنے کے بعد مجھ سے تعارف حاصل کر رہی ہو اور آہستہ آہستہ بے تکلف ہو رہی ہو۔ چلو اب گاڑی آگے بڑھا دو۔ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، تمہاری نظروں میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر سکیں اور کوئی دشمن ہمیں پہچان نہ سکے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ دشمن یقیناً تمہارا تعاقب کر رہے ہوں گے اور وہ مجھ پر بھی نظر رکھیں گے۔ تم نے جیری جیکب کو مار ڈالا ہے، اس کے بعد اور دشمن کہاں سے آئیں گے؟ پارس نے اسے چونک کر دیکھا، پھر کہا، اوہ تو ماما کو معلوم ہو چکا ہے، میں نے جیری جیکب کو ہلاک کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب جیری جیکب میرے سامنے اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا تو ماما اس کے دماغ میں موجود تھیں۔ فرزانہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے جیری جیکب کی موت کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر بات زبان سے نکل گئی تھی۔ وہ ایک اوپن ایئر ریسٹوران میں آ گئے۔ فرزانہ نے پوچھا، یہ کھلی جگہ ہے، کیا تم دشمنوں کے نشانے پر رہنا چاہتے ہو؟ ہم کسی چار دیواری میں جائیں گے
तब भी दुश्मन निगरानी करते रहेंगे। फिर डरना कैसा। आओ बैठो, कुछ हल्का सा नाश्ता करेंगे, कॉफी पियेंगे, उसके बाद एक दूसरे से पिछड़ जाएंगे। फरजाना का दिल धक से रह गया। बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। पारस ने कहा, मुझे यही कमजोरी पसंद नहीं है। इसी कमजोरी पर काबू पाने के लिए तुम्हें बाबा साहब के इदारे में भेजा था, मगर मामा से क्या कहूं, वो ममता की मारी हैं। उन्होंने मुझे ढूंढ निकालने के बाद तुम्हें दोबारा यहां भेज दिया। फरजाना औरत सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं होती, वो कहने लगी, और मर्द सिर्फ रुलाने के लिए नहीं होते। जब तुम इदारे में रहकर मोम से पत्थर बन जाओगी, तब पता चलेगा औरत एक चट्टान होती है। वो हर आंधी के सामने सीना तान कर खड़ी होती है। आंधी गुजर जाती है मगर चट्टान नहीं गिरती। मैंने ऐसी कई चट्टानें देखी हैं, जिनमें से एक का नाम सोनिया है। पता नहीं सोनिया मम्मा कैसी चट्टान है। मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे चट्टान बनूंगी। मेरा दिल तुम्हारे लिए हर लम्हे धड़कता है। कोई सी बात हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही कमजोरी दूर करना चाहता हूं। तुम बहुत जल्द बाबा साहब के इदारे में जाओगी। नहीं जाओगी तो समझ लो, हम एक साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। क्या तुम मेरे बगैर रह जाओगे? इससे पहले कि तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की को दुश्मन मेरी कमजोरी बनाए, मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वो कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा जिससे दुश्मन खेल सकें। क्या तुम मेरे साथ बाबा साहब के इदारे में नहीं चल सकते? मैं यहां मसरूफ हूं। ऐसी क्या मसरूफियत है? तुम यहां क्या करना चाहते हो? ट्रांसफार्मर मशीन ने 5 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं, जिनमें से 2 मारे गए हैं, 3 अभी बाकी हैं। मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फरजाना ने मेज पर दोनों हाथ टेक दिए, फिर उसकी तरफ झुकते हुए बोली, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है जिस पर टेलीपैथी जानने वाले का शुबा होता है। पारस ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, तुमने कहां देखा है? मुझे तफसील बताओ। मैं कल से तुम्हें ढूंढती फिर रही हूं। कल शाम को समंदर के साहिल पर थी। एक मल्टी कलर छतरी के नीचे आराम से लेटी हुई थी। मेरे करीब ही एक और मल्टी कलर की छतरी के साए में एक शख्स लेटा हुआ आसमान की तरफ यूं तक रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो या ख्यालखानी कर रहा हो। मैंने थोड़ी देर बाद देखा, एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसके करीब रुक गया। कहने लगा, आपने मुझे क्यों तलब किया है? फिर दूसरे ही लम्हे वो कहने वाला लड़खड़ा गया। दोनों हाथों से सर थाम कर इधर उधर देखते हुए बोला, अरे मैं यहां कैसे पहुंच गया? मैं तो अपनी रिहाइशगाह में था, और ये समंदर का किनारा है। और तुम लॉरेंस डिकोजा, ये तुम हो? वो शख्स जो मेरे करीब ही मल्टी कलर छतरी के नीचे लेटा हुआ था, उसका नाम मालूम हो गया। वो लॉरेंस डिकोजा था। उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं हूं, और मैंने ही तुम्हें ट्रैप किया है। अब तुम सीधी तरह मेरी कार में चलकर बैठो। मैं तुमसे कुछ अहम मामला तय करना चाहता हूं। ये कहकर वो छतरी के नीचे से निकला, फिर दूर खड़ी हुई कार की तरफ जाने लगा। मैं भी उठ गई और एक लंबा चक्कर काटकर उसकी कार की तरफ आई। उस वक्त तक वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। वो स्टार्ट होकर आगे जा रही थी, लेकिन मैंने उसका नंबर नोट कर लिया। फरजाना बताने लगी। पारस ने वो नंबर नोट करने के बाद कहा, अच्छा, तो उसका नाम लॉरेंस डिकोजा है। ऐसे ही एक नाम का जनरल था जो ट्रांसफार्मर मशीन के चक्कर में मारा गया। वो जनरल टिकोरा था। ये लॉरेंस डिकोजा है, पारस कह रहा था, और उधर फरजाना सोच के जरिए रसवंती को मुखातिब कर रही थी। मामा, क्या आप मेरे दिमाग में मौजूद हैं? अगर हैं तो मुझे बताइए। और देखिए, आपका बेटा मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। हम फिर मिल गए हैं। मुझे कुछ मशवरे दीजिए ताकि उन पर अमल करते हुए आइंदा आपके बेटे को गुम ना होने दूं। वो कह रही थी, लेकिन रसवंती का जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। तब उसे यकीन हो गया, मामा इस वक्त दिमाग में मौजूद नहीं है। पारस ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? वो ख्यालात से चौंक गई, फिर कहने लगी, हाँ कुछ नहीं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे उसका नाम मालूम हो गया। इस तरह मैं 2 टेलीपैथी जानने वालों के नाम मालूम कर चुका हूं, एक टैनी तानियाल और दूसरा लॉरेंस डिकोजा। फरजाना की आंखों में आंसू आने लगे। पारस ने हैरानी से कहा, आखिर बात क्या है? वो पारस के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे गाइड करो, मेरी रहनुमाई करो। मैं नहीं जानती ससुराल में किस तरह रहना चाहिए, शौहर की बात माननी चाहिए या सास की। तुम क्या कह रही हो? मेरी बात का जवाब दो। शौहर अहम होता है या सास? शौहर ज्यादा अहम होता है, और जितना वो अहम होता है उतनी ही उसकी माँ भी होती है। मगर शौहर और सास के ख्यालात मुख्तलिफ हों और दोनों के अहकामात मुख्तलिफ हों
تو لڑکی کو کس کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے؟ تم مجھے الجھا رہی ہو، صاف صاف بات کرو۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میں دل و جان سے تمہیں چاہتی ہوں۔ زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی آزمائشی موقع پر تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں اس سے پہلے مر جاؤں گی۔ ارے آخر بات کیا ہے؟ میں نے کسی لارنس ڈیکوزا کو نہیں دیکھا، میں سمندر کے کنارے بھی نہیں گئی۔ تمہاری ماما نے سمجھایا تھا میں تمہیں یہ باتیں بتاؤں، تمہیں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے نام معلوم ہو جائیں گے۔ تم نے جس ڈینی دانیال کا نام سنا ہے وہ یہاں نہیں، تنظیم والے ملک میں ہے۔ پارس نے میز پر ایک گھونسا مارا، پھر فرزانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، خوش ہوں۔ تم نے پہلے جھوٹ کہا، پھر فوراً سچ کہہ دیا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی، لیکن ذرا غور کرو، تمہاری کمزوری کے باعث ایسا ہو رہا ہے۔ اگر تم بابا صاحب کے ادارے میں رہو گی اور وہاں یوگا کی مشقیں کرو گی اور تمہارا دماغ اتنا حساس ہو جائے گا کہ ٹیلی پیتھی کی لہریں تمہارے دماغ میں نہیں آ سکیں گی، تو ماما بھی تمہیں ایسی باتیں نہیں سمجھا سکیں گی۔ ہاں تم درست کہتے ہو، لیکن میں ماما کی مرضی کے خلاف اس ادارے میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارا دوسرا انتظام کر دوں گا۔ تم ادارے میں نہیں جاؤ گی، ایک ٹیلی فون نمبر ذہن نشین کر لو۔ اس نے نمبر بتایا۔ فرزانہ نے پوچھا، یہ کس کا نمبر ہے؟ یہ میری سونیا مما کا ہے، اس نمبر پر رابطہ قائم کرو اور مما سے کہو میں تمہیں اس ادارے میں نہیں رکھنا چاہتا، صرف مما کی نگرانی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ تمہاری ماما کے اور تمہارے پاپا کے خلاف اس بات پر راضی ہو جائیں گی؟ میری مما کے آگے کسی کی نہیں چلتی، خواہ وہ میری ماما ہوں یا میرے پاپا ہوں۔ تم فون کر کے ان سے بات کرو۔ کیا ابھی فون کروں؟ اپنی رہائش گاہ پہنچنے کے بعد ان سے اطمینان سے باتیں کر لینا۔ پارس میں ہر اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں، ہر وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں جو مجھے تمہارے قریب سے قریب تر لے آئے۔ میری مما پر اعتماد کرو، وہ تمہیں فولاد بنا دیں گی۔ ایک دن تم میرے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر فخر کرو گی۔ میرا کوئی دشمن تمہیں میری کمزوری نہیں بنا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہم بچھڑ جائیں گے؟ ہاں، دل پر پتھر رکھ لو، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے یہاں رہنے سے دشمن تمہیں کمزور بنا سکتے ہیں، لہٰذا یہاں سے جاتے ہی سونیا مما سے رابطہ قائم کروں گی۔ وہ بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، جانتے تھے اٹھنے کے بعد جدائی ہے، پھر بھی وہ کب تک بیٹھے رہ سکتے تھے۔ انہوں نے بل ادا کیا، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کار کی طرف جانے لگے۔ اس نے کہا، میں نہیں چاہتی تم مجھے رہائش گاہ تک چھوڑنے جاؤ اور دشمنوں کی نظروں میں آ جاؤ، مگر آدھے راستے تک ساتھ دے سکتے ہو۔ میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تک ساتھ دوں گا، وہاں پارکنگ ایریا میں میری گاڑی ہے، پھر میں اپنی گاڑی میں چلا جاؤں گا۔ وہ کار کی اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے کار سٹارٹ کی، پھر ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، ڈینی دانیال کے متعلق تمہیں بتا چکی ہوں، تم اس کے پیچھے تنظیم والے ملک نہیں جاؤ گے، لیکن یہاں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ان کے متعلق کیا سوچ رہے ہو؟ سوچنا کیا ہے، آخر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی مجھے ان کے نام اور حلیے معلوم ہوئے ہیں۔ ماما نے زبردستی یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ میں بالکل ہی ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہوں۔ جو معلومات حاصل ہو گئی ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانا سراسر نادانی ہوگی۔ وہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے سامنے پہنچ گئے۔ فرزانہ نے ایک طرف گاڑی روک دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ پارس کہنے لگا، تم رو گی تو میری آنکھوں میں یہی تصویر نقش رہے گی۔ تمہارا فرض ہے مسکراتے ہوئے جاؤ تاکہ میرے تصور میں تمہارا چہرہ مسکراتا رہے۔ وہ تھوڑی دیر تک بولتے رہے، تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام کر ایک دوسرے کو پا لینے کا یقین کرتے رہے۔ اس کے بعد خاموشی سے بچھڑ گئے۔ بچھڑتے ہوئے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے تقدیر بدل جائے گی، ارادہ بدل جائے گا، اچانک وصال کی گھڑیاں آ جائیں گی۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی اس سے دور نہیں ہوگی، لیکن سوچتے رہنے سے نہ تقدیر بدلتی ہے نہ ارادے بدلتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتی ہوئی جا رہی تھی اور عقب نما آئینے میں پارس کو فٹ پاتھ پر دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا سڑک ایسی ہی سیدھی رہے اور وہ عقب نما آئینے میں نظر آتا رہے۔ یہ بھی اس کی سوچ تھی، اور سوچنے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ آخر اسے ایک جگہ مڑنا پڑا، پھر مڑتے ہی محبوب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فٹ پاتھ پر اچھی خاصی رونق تھی، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ جب فرزانہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ پلٹ کر ایک طرف جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک شخص اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ گیا۔ مسکراتے ہوئے بولا،
میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ پارس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولا، میری جیب میں ریوالور ہے، انگلی ٹریگر پر ہے اور تم نشانے پر ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کسی نے پیچھے سے کہا، اگر اس کے ریوالور سے نشانہ چوک کیا تو میری جیب میں بھی ریوالور ہے، انگلی ٹریگر پر ہے اور تم نشانے پر ہو۔ پھر اسے بائیں طرف سے آواز آئی۔ تیسرا شخص کہہ رہا تھا، عجیب بات ہے، ریوالور میری جیب میں بھی ہے، انگلی ٹریگر پر ہے اور نشانے پر تم ہی ہو۔ سامنے سے آنے والا شخص اس کے دائیں طرف آ گیا۔ اب دائیں بائیں اور پیچھے 3 ریوالور والے تھے۔ پیچھے کھڑے ہوئے شخص نے آہستگی سے حکم دیا، اسی پوزیشن میں چلتے رہو، ہم تمہارے 3 طرف چلتے رہیں گے۔ وہ سامنے موڑ پر فٹ پاتھ کے ساتھ ہی سرخ رنگ کی کار کھڑی ہوئی ہے، اس کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ پارس نے سر گھما کر تینوں کو دیکھا، پھر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد ایک آواز بھی منہ سے نکالو گے تو ہمارے ریوالوروں سے گولیاں نکلیں گی۔ وہ ان کے درمیان آگے بڑھنے لگا۔ تینوں اس کے اتنے قریب تھے کہ چلتے وقت دائیں بائیں یا پیچھے سے کسی نہ کسی ریوالور کی نال ضرور لگتی تھی۔ وہ چلتے پھرتے کرتب دکھا سکتا تھا، اپنے بچاؤ کے راستے نکال سکتا تھا، ان کے ساتھ چلتے چلتے پھسل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل سکتا تھا، لیکن بدلنے سے پوزیشن بدل جاتی، حالات بدل جاتے۔ وہ چلتے چلتے اچانک فضا میں اچھل کر الٹی قلابازی کھاتا ہوا اس شخص کے پیچھے پہنچ جاتا جو اس کے پیچھے آ رہا تھا، پھر اسے دبوچ کر باقی ریوالور والوں کے سامنے اسے ڈھال بنا لیتا، لیکن پھسلنے یا اچھلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بالکل ساتھ ساتھ لگے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ سرخ رنگ کی کار کے قریب آ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ کے ایک طرف ایک شخص ریوالور لیے بیٹھا ہوا تھا۔ پارس کو اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ وہاں جا کر بیٹھا تو دوسرا ریوالور والا وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ 2 شخص اگلی سیٹ پر تھے، باقی لوگ آگے پیچھے والی کاروں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر وہ 3 کاروں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ دشمنوں کے درمیان خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ کار تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں نے کار کے سایہ دار شیشے چڑھا دیے تاکہ باہر والوں کو اندر کچھ نظر نہ آئے۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے وینیشنگ کریم، تولیہ اور آئینہ نکالا، پھر اسے پارس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آرام سے آئینہ دیکھو اور چہرے کا میک اپ صاف کر لو۔ پارس نے وہ سامان دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، کیسا میک اپ؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی بہروپیہ ہوں؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، باتیں نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے اس پر فوراً عمل کرو۔ پارس نے وینیشنگ کریم کی شیشی کھول کر اس میں سے کریم نکالی، اسے اچھی طرح اپنے چہرے کے ہر حصے پر ملنے لگا، تولیہ لے کر اچھی طرح گھس گھس کر صاف کرنے لگا، لیکن چہرہ وہی تھا۔ وہ سب اسے توجہ سے دیکھ رہے تھے، صرف ڈرائیو کرنے والے کی توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ ایک نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے عارضی میک اپ نہیں کیا ہے، یہ ماسک میک اپ ہو سکتا ہے۔ اس کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کے پیچھے ماسک کے جوڑ کو ٹٹولنے لگا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا، یہ ماسک میک اپ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، تو پھر پلاسٹک سرجری ہے؟ یہ جوان بہت گہرا ہے، آخر بیٹا کس کا ہے؟ لیکن ہم اس کی چال میں نہیں آئیں گے۔ پارس خاموش تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ وہ دائیں بائیں کھڑکی کے باہر دیکھتا جا رہا تھا اور اندازہ کر رہا تھا انجانے دشمن اسے بروکلین کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس کا رخ لوئر نیو یارک کی طرف ہے۔ یہ سفر کافی لمبا ہو سکتا تھا۔ پارس اطمینان سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے جس حد تک ٹانگیں پھیل سکتی تھیں پھیلا دیں۔ بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص نے ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، تم ایسے اطمینان سے بیٹھے ہو جیسے زندہ بچ نکلو گے؟ پارس نے پوچھا، کیا خوفزدہ ہونے سے موت ٹل جائے گی؟ بکواس مت کرو۔ پارس اس کے جواب میں مسکرانے لگا۔ وہ ایک دم سے جھنجھلا گیا، غصے سے پہلو بدل کر بولا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا تمہاری شامت آئی ہے؟ اگر میری شامت آتی تو تم لوگ مجھے فٹ پاتھ پر ہی گولی مار دیتے۔ تم مجھے جہاں لے جا رہے ہو وہاں پہنچانے سے پہلے کوئی مجھے گولی نہیں مار سکتا۔ تم اتنا سمجھ رہے تھے تو پھر ہماری گرفت میں کیوں آئے؟ بھاگ نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بھاگنے سے شاید میرا نقصان ہوتا۔ تم لوگ مجھے جان سے نہ مارتے تو زخمی ضرور کرتے، پھر اٹھا کر لے جاتے۔ اب میں صحیح سلامت جا رہا ہوں اور صحیح سلامت واپس آؤں گا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، جیکی، تمہیں سختی سے منع کیا گیا تھا، اس سے کوئی بات نہ کرنا۔ تم بات بھی کر رہے ہو اور غصے میں بھی آ رہے ہو۔
क्या काम बिगड़ना चाहते हो? जैकी ने कहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिससे। उसके साथी ने डांट कर कहा, यू शट अप, एक लफ्ज भी बोलोगे तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। वो खामोश रहकर दांत पीसने लगा। पारस ने आहिस्तगी से कहा, मैंने ऐसे जर खरीद गुलाम बहुत देखे हैं जो एक डांट में खामोश हो जाते हैं। डांट सुनकर खामोश होने वाला एकदम से भड़क गया। गुस्से से चीख कर कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जलील कमीने। उसके भड़कते ही पारस ने रिवॉल्वर वाले के हाथ को पकड़ लिया था और अपना हाथ बिल्कुल सीट की पुश से लगा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिवॉल्वर की गोली से बचना चाहता हो, लेकिन वो मक्कारी से काम ले रहा था। उस शख्स की उंगली ट्रैगर पर थी। उसने ट्रैगर को पूरी कुव्वत से दबाया। ठाई से गोली चल पड़ी। पारस के बाईं तरफ बैठा हुआ शख्स एक चीख मारकर तड़पने लगा। सामने वाले शख्स ने फौरन पलटकर पारस का निशाना लेते हुए कहा, इसे छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। पारस ने कहा, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये गोली मार देगा। जब मुझे हर तरह मरना ही है तो ये लो। उसने जैकी को अपने ऊपर गिरा लिया। सामने वाले ने गोली चलाई। वो पारस को जख्मी करना चाहता था, लेकिन जैकी दरमियान में आ गया था। नतीजा ये हुआ कि गोली उसकी पुश में सीधी दिल की जगह पेवस्त हो गई। पारस ने एक घूंसा सामने वाली की नाक पर जड़ दिया। वो कोई ऐसा वैसा हाथ नहीं था, फौलादी मुक्का था। वो चकरा कर रह गया। जब तक संभलता पारस ने उसे भी गोली मार दी। अब उसके दोनों हाथों में दोनों लाशों के रिवॉल्वर आ गए थे। ड्राइव करने वाला समझ रहा था 3 रिवॉल्वर वाले हैं, पारस को काबू में कर लेंगे। लेकिन उसने यके बाद दीगरे अपने साथियों को मरते देखा तो एक तरफ गाड़ी रोकने की कोशिश की। पारस ने उसकी कनपटी से रिवॉल्वर लगाकर कहा, सीधी तरह चलते रहो, रफ्तार बढ़ाते रहो और जहां मैं कहूं रास्ता बदल देना। वो सहम कर हुक्म की तामील करने लगा। पारस ने पहले एक तरफ का दरवाजा खोला, फिर उधर पड़ी हुई लाश बाहर लुढ़का दी। दरवाजा जल्दी बंद कर लिया। फिर उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ की लाश भी बाहर फेंक दी। आगे पीछे आने वाली गाड़ी के लोगों ने फायरिंग की आवाजें सुनी थीं। वो लाशों को बाहर गिरते देख रहे थे। आगे वाली गाड़ी उसकी कार के सामने रुकावट बनने की कोशिश कर रही थी। पीछे से आने वाली गाड़ी रफ्तार बढ़ाकर देखना चाहती थी कि दरमियानी गाड़ी में क्या हो रहा है। पारस ने कार ड्राइव करने वाले को हुक्म दिया, रफ्तार भी कायम रखो और एक हाथ से दरवाजा खोलकर लाश को बाहर फेंक दो। वो इस हुक्म की भी तामील करने लगा। थोड़ी ही देर बाद अगली सीट भी खाली हो गई। लाश बाहर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। पारस अगली सीट पर आकर बोला, तुम एक ही शर्त पर जिंदा रह सकते हो, इस चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा दो। जिंदगी रही तो बच जाओगे, छलांग नहीं लगाओगे तो मेरी गोली से मारे जाओगे। मैं 3 लाशों की तरह ये चौथी लाश भी बाहर फेंक दूंगा। पीछे से आने वाली गाड़ी बराबर होकर एक तरफ धक्का मार रही थी। आगे जाने वाली गाड़ी रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाकर रास्ता बदल दिया था। फिर ऐसे ही वक्त उसने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। पारस ने फौरन ही स्टीयरिंग सीट संभाल ली। गाड़ी आहिस्ता होते होते फिर तेज रफ्तारी इख्तियार करने लगी। अब वो आंधी तूफान की तरह से भाग रही थी। उन 2 गाड़ियों को पीछे छोड़ती जा रही थी। दिन के वक्त भरी पूरी शाहराह पर ऐसी जबरदस्त फायरिंग हुई थी कि दूर दूर तक भगदड़ मच गई थी। पुलिस की कारें उनका ताक़ुब करने लगी थीं। 2 गाड़ियां पारस का ताक़ुब कर रही थीं। वायरलेस के जरिए ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थीं कि आगे जाने वाली सुर्ख गाड़ी किस समत जा रही है और आगे जाकर कौन कौन से रास्ते इख्तियार कर सकती है। लिहाजा उन तमाम रास्तों की नाकाबंदी की जाए। थोड़ी ही देर बाद पारस को चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया। उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर बयान दिया कि कुछ नामालूम अफराद उसे जबरदस्ती अगवा कर रहे थे। फायरिंग के बाद ही पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे पड़ गई थीं। उन गाड़ियों में बैठे हुए पुलिस वाले इस बात के गवाह थे। जो गाड़ियां आगे पीछे थीं उसमें बैठे हुए लोग फरार हो गए थे। पारस का बयान लेने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड देखा गया। वो शनाख्ती कार्ड फर्जी नाम से बना हुआ था। एक पुलिस अफसर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलकर तस्दीक करना चाहता हूं, तुमने अपना नाम और पता सही बताया है या नहीं। आओ मेरे साथ। ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर लाया, फिर अपनी गाड़ी में अगली सीट पर बैठने के लिए कहा। पारस बहुत मोहतात था। जानता था दुश्मन नाकाम होने के बाद कहीं से छुपकर गोली मार सकते हैं, लेकिन दुश्मन कोई और ही चाल चल रहे थे। जब पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ बहुत दूर निकल गया तो एक जगह उसने खुद ही गाड़ी रोक दी। पारस से कहा, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, चलो उतरो और वो सामने वाली गाड़ी में चलकर बैठो। पारस ने हुक्म की तामील की। सरकारी गाड़ी से उतरकर प्राइवेट गाड़ी की तरफ आया तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबकी जेबों में हाथ थे और वो कह रहे थे, रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ है। पुलिस ऑफिसर पलटकर अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ चला गया। उसकी स्टीयरिंग सीट संभाली। उसे स्टार्ट करके वापस मुड़ने के बाद पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। पारस को भी उन दुश्मनों के दरमियान गाड़ी के अंदर बैठना पड़ा। 1 घंटे बाद वो गाड़ी ब्रुकलिन के जुनूबी साहिल की तरफ पहुंच गई।
پھر زیر آب راستے سے گزرتی ہوئی کونے آئی لینڈ پہنچ گئی۔ پارس نے سوچا شاید دشمن نے اسی جزیرے میں اپنا اڈا بنایا ہے، لیکن یہ خیال غلط نکلا۔ جزیرے کے جنوبی ساحل پر ایک چھوٹا سا بحری جہاز کھڑا ہوا تھا۔ دشمنوں نے اسے جہاز میں پہنچا دیا، پھر اس کے سوار ہوتے ہی جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا پولیس افسر ان لوگوں سے ملا ہوا تھا؟ کیا اس نے جان بوجھ کر پولیس اسٹیشن سے نکال کر ان کے حوالے کیا ہے، یا کوئی ٹیلی پیتھی کا چکر ہے؟ جس انداز میں پولیس آفیسر خاموشی سے پلٹ کر اپنی گاڑی میں گیا تھا اور وہاں سے واپس پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر پارس کو پھر دشمنوں میں پہنچا دیا تھا۔ جہاز ساحل سے دور نکل آیا تھا، عرشے پر دور دور تک مسلح افراد نظر آ رہے تھے، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ سب یوں الٹ کھڑے ہوئے تھے جیسے پتھر کے مجسمے ہوں۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں چلتا ہوا ایک مسلح شخص کے قریب آیا۔ اس شخص نے اسٹین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا، پھر اشارے سے کہا دور ہو جاؤ۔ وہ دور ہو گیا۔ کسی اور مسلح شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ وہ ٹہلتا ہوا ایک کیبن کے پاس آیا۔ اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک بڑا سا کیبن تھا اور ایک شاہانہ طرز کے صوفے پر ایک نہایتی بدصورت آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا سر مڑا ہوا تھا جیسے وہ پیدائشی گنجا ہو۔ اس نے ایک سیاہ پتلون پہن رکھی تھی، کمر سے اوپر بدن ننگا تھا، بازوؤں کی ابھرتی ہوئی مچھلیاں اور چٹان جیسا پھولا ہوا سینہ بتا رہا تھا وہ باڈی بلڈر ہے، شاید اچھا فائٹر بھی ہوگا۔ دروازہ کھلتے ہی پارس نے اسے دیکھا، اس نے پارس کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، یوں لگ رہا تھا جیسے تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہو۔ نگاہوں کے برچھے ایک دوسرے کو چھید کر دماغ تک پہنچ جانا چاہتے ہوں۔ پھر اچانک ہی پارس نے سانس روک لی۔ شاہانہ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے قہقہا لگا کر کہا، ہاں، میں جانتا تھا تم سانس روک لو گے، اس لیے میں نے تمام راستے تمہیں نہیں چھیڑا، انتظار کرتا رہا تاکہ تمہیں یہاں تک آنے کا موقع دوں۔ تم نے عرشے پر چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا ہوگا، ساحل بہت دور رہ گیا ہے، شاید اب نظر بھی نہ آتا ہو۔ ہم سمندر میں ہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ تمہارا باپ فراد علی تیمور میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا، اس جہاز تک پہنچنے کے لیے اسے کسی ہیلی کاپٹر میں آنا ہوگا۔ میرے مسلح افراد کسی بھی ہیلی کاپٹر کو قریب سے گزرنے کا موقع نہیں دیں گے، اسے فضا میں ہی مار گرائیں گے۔